आलिक व साबिक या हबीब अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रहमत लिल आलमीन व अला आलिक व साबिक या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। आज ज़िकात शरीफ की पहली तारीख़ है, पहली शब है और 1443 हिजरी है। 2 जून सन 2022 और जुमरात की शब है और हमारे दर्स कुरान की ये 14वीं मजलिस है। आप लोगों के इल्म के अंदर ये बात कि गुज़िश्ता कई रुकूहात के अंदर यहूद का ज़िक्र है, यहूद का ज़िक्र हो रहा है। जो कुछ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ उन्होंने वादे किए, बेवफ़ाइयाँ की हैं, उनका ज़िक्र है। और ये जो जारी रुकू है आयत नंबर 93 से आयत नंबर 97 से 96 तक हमारा दर्स मुकम्मल हो चुका था। ये सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 97 97। यहाँ से आज हम अपने दर्स का आगाज़ करेंगे, आपने तवज्जो रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना अदुव्वुल लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। आप फरमाइए दुश्मन हो जिब्रील का, इसे मालूम होना चाहिए कि इसने उतारा कुरान आपके दिल के ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म से। ये तस्दीक करने वाला है इन किताबों की जो इससे पहले उतरी, और सरापा हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। कोई मुश्किल बात नहीं, आसान है। आप ये बात ज़हन के अंदर रखें कि एक आलिम था यहूद का, इब्न सूरिया उसका नाम था। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक के अंदर आता है और आकर कहते हैं, अल्लाह ताला के रसूल आप हमें बताएं कि आपके ऊपर वही कौन नाजिल करता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमा कि जिब्रील मेरे ऊपर वही लेकर आते हैं। वो कहते वो तो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अज़ाब लेकर वही आते थे, अल्लाह के सख्त अहकाम लाते थे, अज़ाब लाते थे। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने क्या ऐलान फरमाया आगे कि फरमाया मन काना अदुव्वुल लिल्लाह, जो कोई दुश्मन हो अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों का, व मलाइकतिही व रसुली और उसके रसूलों का, व जिब्रीला व मीकाला और जिब्रील का और मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, तो अल्लाह भी दुश्मन है इन काफ़रों का। यानी जो कोई दुश्मनी करें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से करें, उसके रसूल की ज़ात अक़दस से करें, फ़रिश्तों से करें और जिब्रील से करें, मीकाइल से करें, अल्लाह ताला की किसी भी महबूब बंदे से करें। यहाँ से आयत से आपको ज़ाब्ता क्या मिला कि जो लोग दुश्मनी करते हैं अल्लाह ताला के किसी भी महबूब बंदे से, किसी भी प्यारे से, किसी भी अल्लाह ताला के वली से जो लोग दुश्मनी करते हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो अल्लाह ताला के दुश्मन बन जाते हैं और अल्लाह ताला उनका दुश्मन बन जाता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और अल्लाह ताला फरमाता और यकीनन हमने उतारे हैं आप पर रोशन निशान। ए महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने उतारे हैं आप पर रोशन निशान। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और नाफरमान लोग ही उनका इनकार करते हैं। नाफरमान लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वो जो अल्लाह ताला की रोशन निशानियाँ हैं उनका इनकार करने वाले कौन हैं? नाफरमान लोग हैं, अल्लाह ताला के नाफरमान लोग हैं। अवकुल्लमा आदु आदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। क्या यूं ही नहीं है कि जब कभी उन्होंने वादा किया तो तोड़ फेंका इसे। तवज्जो रखना, यहूदियों ने जब भी कोई वादा किया अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से तो नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, तोड़ फेंका उसे इनमें से एक गिरोह ने। आगे अल्लाह ताला फरमाता है बल अक्सरुहुम ला युमिनून, ये लोग वो हैं कि जो अक्सर इनमें से वो हैं कि जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर ईमान नहीं लाते। यानी एक गिरोह तो वो है ना कि जो क्या करता है कि ऐत को तोड़ देता है। थोड़े से लोग हैं अल्लाह की ज़ात अक़दस के ऊपर ईमान रखते हैं, और अक्सर लोग वो हैं कि जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर ईमान नहीं रखते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम, अल्लाहु अकबर। और जब आया इनके पास रसूल अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम, तस्दीक करने वाला इस किताब की जो इनके पास है। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, ठीक है। तो फेंक दिया एक जमात ने अहले किताब से। किसको फेंक दिया? जो कुछ अल्लाह ताला के रसूल उनकी तरफ लेकर आए। किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, और अल्लाह की किताब को पुश्तों के पीछे। कअन्नहुम ला यअलमून, जैसे वो लोग जानते ही नहीं थे। यानी जब हुज़ूर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ फरमा हुए और हुज़ूर के औसाफ और कमालात जो तौरात और ज़बूर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देख लिए। यानी देखें ना, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियाँ, जो औसाफ, जो कमालात मौजूद थे, कहाँ पर मौजूद थे? तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर मौजूद थे।
تو اب کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، حضور کی ذات اقدس تشریف لے کر آئے، تو ان یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ جو نشان تھے، روشن نشان تھے، حضور کے جو کمالات تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ تو اب جب آنکھوں سے دیکھ لیا، حق کیا بنتا تھا، ایمان لاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جیسے وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ پڑھ پڑھا کے کیا ہوا، منکر ہو گئے، پڑھ پڑھا کے حضور کے کمالات اور اوصاف سب کچھ پڑھ پڑھا کے وہ کیا ہو گئے، منکر ہو گئے۔ آگے بڑھیے، اب انتہائی اہم مضمون آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ میں آہستہ آہستہ اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ اہم مضمون ہے، آپ نے سمجھنا ہے، اور پیروی کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کرنے لگے۔ یہ جو تتلو ہے نا، اگر تلاوت سے مشتق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے لگے، اور اگر یہ تلاؤ سے مشتق ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا، پیروی کرنے لگے۔ اور پیروی کرنے لگے کون لوگ، یہودی پیروی کرنے لگے۔ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھا کرتے تھے ان کے اوپر شیطان، علی ملک سلیمان، علی بمعنی فی، یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں۔ قرآن پاک کے اوپر حدیث رسول کلام عرب کے اندر کئی مقامات کے اوپر علی بمعنی فی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، فی بمعنی علی بھی ہو سکتا ہے اور علی بمعنی فی بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، غور کریں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر شیطان پڑھا کرتے تھے جو کچھ، یہودی کیا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ سلیمان کون تھے، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن کفر کرنے والے کون تھے، شیطان تھے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو یہود ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اس سے بری ہیں، اس سے کیا ہیں، بری ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہود اور نصارہ ایک طرف تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور زبردست بادشاہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اتنے بے ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مشرک بیویاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان مشرک بیویوں کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے تعلق کمزور ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا! اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تورات میں نے 2 دفعہ اس کو پڑھا ہے، کتاب مقدس بائبل کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بے ادبیوں سے بری ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، حضرت سلیمان بلکہ میں پڑھی آپ کو دیتا ہوں، اس کے اوپر آپ نے تھوڑا غور رکھنا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان ان کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، اور جب سلیمان بوڑھے ہو گئے تو اس کی بیویوں نے ان کے دل کو غیر معبودوں کی طرف یعنی بتوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، اور سلیمان نے خدا کے آگے بدی کی، اور خدا سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ دیکھیں کتنا بڑا کفر یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور صغائر اور کبائر سے پاک ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ولکن الشیاطین، سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کنہوں نے کیا، شیاطین نے۔ یعلمون الناس السحر، اچھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دیکھیں یہ پورا میں آپ پیرا پڑھنے لگا ہوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کیا کفر کیا کرتے تھے؟ جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، نیز وہ جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، وہ کچھ نہ سکھاتے، مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے کہ ہم سے، ہاروت اور ماروت کیا کہتے، ہم سے کچھ بھی نہ سیکھو۔ جس کو کچھ سکھاتے پہلے کیا کہتے کہ ہم تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے اندر ہیں، تو تم کیا کرو، ان پر عمل کر کے فلا تکفر، ان کے اوپر یعنی اس کے اوپر عمل کر کے، جادو وغیرہ کے اوپر عمل کر کے تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کچھ نہ سکھاتے تھے دونوں، وہ کچھ نہ سکھاتے تھے دونوں کسی کو بھی، من احدن کسی کو بھی، حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ، اور کیا کہتے کہ ہم فتنے کے اندر ہے۔ اللہ یعنی فتنے کا مطلب ہوتا ہے نا آزمائش، ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اندر ہے۔ فلا تکفر، لیکن تم ان جادوؤں کے اوپر عمل کر کے کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے، اس کے باوجود لوگ کیا کرتے رہے؟ سیکھتے رہے ان دونوں سے، وہ منتر وہ جادو سیکھتے رہے، بین المرء وزوجہ، جس سے ڈال دیتے جدائی، کس کے درمیان؟ خامند اور بیوی کے درمیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن نے 14 صدیہ پہلے کیا کیا؟ ان لوگوں کا جو جادو کا عمل تھا، سب سے زیادہ عمل کس کے اندر تھا؟ کہ بیویوں اور خامند کے درمیان کیا کرتے؟ جدائی ڈال دیتے۔ تو پھر وہ جس سے جدائی ڈالتے اس لڑکی کے ساتھ عشق نبھاتے اور حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے۔ اور آج جیوش انسائکلوپیڈیا کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی۔ کون سے نقش کی تھی؟ جو عشق اور محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ ناجائز آشنائیاں سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی صداقت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ 14 صدیہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے رخ سے جو نقاب اٹھایا، آج خود اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ پیچھے جو میں عبارت پڑھ کے آگے ہوں نا، تورات کی آپ کو میں نے عبارت جو سنائی ہے نا سلاطین باب کی، کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق انہوں نے تہمت لگائی ہے، تو موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں محققین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تورات کے اندر یہ کسی نے خود داخل کر دیا ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کامل پیغمبر ہیں، یہ کسی نے اس عبارت کو داخل کر دیا ہے، کسی نے اس عبارت کو ایڈ کر دیا، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بھی اللہ کے ارادے کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر فرق ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا کس کے ساتھ؟ اسباب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اسباب اللہ نے عطا کیے اور اللہ تعالیٰ ہی ان اسباب کے اندر تاثیر بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا اور چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور شے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ نہ ہو تو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے وہ چیز جو ضرر رساں تھی ان کے لیے، نقصان دینے والی تھی ان کے لیے۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع دینے والی نہیں تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے ان کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ اچھی طرح یہ لوگ جانتے ہیں کہ آخرت کے اندر ان لوگوں کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے وہ، اور بہت بری چیز ہے وہ جو بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو۔ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ برے سودے ان لوگوں نے کیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، اور پرہیزگار بنتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہتر ثواب ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ جو وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ما نافیہ ہے، یہاں پر ما کیا ہے؟ نافیہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر کچھ بھی نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر کچھ بھی نہیں اتارا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، ہاں جو وہ بابل کے اندر ہاروت اور ماروت ہیں وہ تمہارے ہی کچھ لگتے ہیں، یعنی وہ فرشتے نہیں ہیں، تمہارے ہی کچھ لگتے ہیں، تمہارے ہی خاندان سے ہیں، شیاطین ہوں کوئی بھی ہوں خبیث، یہ تمہارے ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ما موصولہ ہے، یہاں پر ما کیا ہے؟ یہاں پر ما موصولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کی ہے کہ ان فرشتوں کو اتارا ہے آزمائش کے لیے، لوگوں کو آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اس زمانے کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح ہوتا تھا، معاملات اس طرح ہوتے تھے کہ جادو کا بہت زور تھا، بہت زیادہ زور تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر وہ معجزات کے اندر فرق نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بھیجا ہے آزمائش کے لیے،
ان کو بھیجا ہے آزمائش کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق دکھاؤ کہ یہ دیکھیں یہ جادو ہے اور یہ دیکھیں یہ معجزہ ہے، یہ فرق ہے۔ جادو اور معجزے کے اندر فرق دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ علم دیا ہے کہ دیکھیں جادو یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے کہ جادو سیکھتے رہے، اور یہاں پر یعلمان ہے، یہ یعلمان ہے، وہ ان کو آگاہ کرتے، وہ ان کو خبردار کرتے، یہ نہیں کہ ایک ایک جزی ان کو سکھاتے تھے، پیاس بٹھاتے تھے، جادو کی کلاس لگتی تھی، جزیات ان کو بتاتے تھے، اس طرح نہیں ہوتا، ان کو آگاہ کر دیتے، دیکھیں یہ جادو ہے، اس کا یہ ضرر ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، ان کو پیک کر لیتے اپنے پاس، اور کیا کرتے پھر سب سے زیادہ جو کام وہ برا کرتے کہ اس جادو کے ذریعے یہ کیا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس شریف کی فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی نا، تو ان کو لے گئے تھے قیدی بنا کر، تو وہاں پر بھی یہ لوگ یہی کام کرتے رہے۔ اب وہاں پر تو ان کو چاہیے تھا، ان کو سمجھ آ جاتی نا کہ ہم اپنے شہر کے اندر جادو وغیرہ کرتے رہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا عذاب نازل کیا ہے کہ آج ہم غلام بنا لیے گئے ہیں، قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کپڑے ان لوگوں کو راس ہیں، یہاں پر بھی آ کر اس شہر کے اندر بھی آ کر کیا کرنے لگے، جادو تعویذیں سیکھنے لگے۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سحر کے متعلق یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سحر کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سحر کی ایک حقیقت ہے، اور سحر لوگوں کے اوپر، جادو لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے، اور اس اثر کے اوپر وہ اتنا زیادہ بھی اثر کرتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ قبر کے اندر جا پہنچتا ہے۔ یعنی جادو کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، یعنی جادو کی وجہ سے اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے آپ کے کپڑوں کے اندر نقصان ہو گیا، خاندان کے اندر نقصان ہو گیا، اسی طرح پھلوں کے اندر نقصان ہو گیا، زراعت کے اندر نقصان ہو گیا، لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس جادو کی وجہ سے بندے مر بھی جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ بات ہمارے عقائد کے اندر داخل ہے کہ جادو بے شک ایک حقیقت رکھتا ہے، لیکن اس کی ضروری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سحر کا جو اصلی معنی ہے، سحر کا صاحب تاج العروس لکھتے ہیں وَأَصْلُ السِّحْرُ صرف الشیء عن حقیقتہ الی غیرہ، صرف الشیء عن حقیقتہ الی